अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले की पहली कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है 5 कदम पर मौत। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोफेसर दाऊद और इनकी बेटी शाइस्ता एक दुकान से निकले। इनके हाथों में ख़रीदी हुई चीज़ों के बंडल थे। सड़क के किनारे इनकी नीले रंग की कार खड़ी थी। दोनों कार में बैठ गए, फिर उन्होंने कार मोड़ ली और घर की तरफ रवाना हो गए। अचानक शाइस्ता चौंक उठी। अब्बा जान, एक स्विफ्ट कार हमारे पीछे आ रही है, शाइस्ता ने बैक व्यू आईने में देखते हुए कहा। तो क्या हुआ? हमारे पीछे तो बहुत सी कारें हैं। अब्बा जान, जब हम घर से चले थे तो इस वक्त भी ये कार हमारे पीछे थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और स्याह कपड़ों में जो शख्स कार चला रहा है, मैंने इसे दुकान के अंदर भी देखा था। क्या ये भी इत्तेफाक है? क्या ये शख्स दुकान में भी हमारे पीछे था? हाँ। ओ, फिर तो बात खतरे वाली है। जी हाँ, कार में पिछली सीट पर 3 आदमी और भी हैं। तुम ठीक कहती हो। और आगे जाकर हो सकता है ये अपनी कार को आगे निकाल लें और फिर हमें कार रोकने पर मजबूर कर दें। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि आप कोठी की तरफ जाएं ही ना? तो फिर किसी पुलिस स्टेशन चलूं? हाँ, ये ठीक रहेगा, शाइस्ता ने इनकी बात मानते हुए कहा। प्रोफेसर दाऊद ने तेजी से अपनी कार एक दूसरी सड़क पर मोड़ ली और पूरी रफ्तार पर छोड़ दी। लेकिन ये देखकर इनकी परेशानी की कोई इंतहा न रही कि सुर्ख कार ने भी उतनी ही तेजी से मोड़ काटा था और अब वो फिर इनके पीछे थी। अब कोई शक नहीं रहा, ये ज़रूर हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और इनके इरादे भी नेक नहीं हैं। हाँ, आपका ख्याल ठीक है। क्या इस सड़क पर कोई पुलिस स्टेशन है? मालूम नहीं। मुझे भला पूरे शहर के पुलिस स्टेशनों के बारे में कैसे मालूम हो सकता है? आप रफ्तार क्यों नहीं बढ़ाते? शाइस्ता ने कहा। इन्हें आगे ना निकलने दीजिएगा। अभी तक तो उन्होंने आगे निकलने की कोशिश की नहीं। सड़क खाली देखकर निकलेंगे। आप यूँ करें, सड़क पर कोई मोड़ आए तो गाड़ी एकदम इस पर मोड़ दें। क्यों? इससे क्या होगा? हो सकता है कि इस सड़क पर कोई पुलिस स्टेशन हो या कोई पुलिस वाला नजर आ जाए। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि हम कौन सी सड़क पर हैं। प्रोफेसर ने घबरा कर कहा। रफ्तार तेज कर दें, देखा जाएगा, शाइस्ता ने कहा। प्रोफेसर दाऊद ने एक बार फिर रफ्तार बढ़ाई। इसी वक्त सड़क आगे से एक तरफ मुड़ती नजर आई। उन्होंने आओ देखा न ताओ कार इस सड़क पर मोड़ दी। अरे, इस सड़क पर तो अंकल जमशेद का घर है, शाइस्ता चिल्लाई। हाँ, ये सड़क वही है। तो फिर आप सीधे इनके घर की तरफ चलें। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। इससे पहले कि स्विफ्ट कार हमारे पास पहुँचे, हम इंस्पेक्टर जमशेद के घर में पनाह ले चुके होंगे। गुड, शाइस्ता के मुंह से निकला। जो ही इंस्पेक्टर जमशेद का घर करीब आया, प्रोफेसर दाऊद ने कार सड़क से नीचे उतारते हुए एकदम ब्रेक लगाए और साथ ही उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ शाइस्ता भी दरवाज़ा खोल चुकी थी। दोनों तेज़ी से इंस्पेक्टर जमशेद के घर की तरफ दौड़े। इधर वो दरवाजे पर पहुंचे, इधर स्विफ्ट कार इनकी कार से थोड़े फासले पर आकर रुकी। वो चारों कार से उतरकर इनकी तरफ दौड़े। अब्बा जान, दरवाज़ा बंद है। इससे पहले कि हम घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलवाएं, वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। शाइस्ता बौखला गई। फिर क्या करें? प्रोफेसर के मुंह से निकला। आइए पाएं बाग में रींग जाएं। इस वक्त वो लोग हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है। दोनों तेज़ी से झुके और झुके झुके पाएं बाग में दाखिल हो गए। इसके तकरीबन 30 सेकंड बाद दौड़ते कदमों की आवाज़ आई और वो चारों दरवाजे पर पहुंच गए। बाड़ के पीछे छुपे हुए प्रोफेसर दाऊद और शाइस्ता ने देखा कि वो दरवाजे की घंटी बजा रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और तारीकी फैलती जा रही थी। शाम की चाय आज उन्होंने देर से पी थी। इसकी वजह यह थी कि इंस्पेक्टर जमशेद दफ्तर से अभी तक लौटे नहीं थे। पहले तो वो चाय की मेज़ पर इनका इंतज़ार करते रहे और जब वो ना आए तो महमूद ने शिराजी साहब के यहाँ जाकर फ़ोन पर मालूम किया कि इसके वालिद दफ्तर से एक चोरी के केस की तहकीकात करने चले गए हैं और आज देर से लौटेंगे। चुनाचे उन्होंने चाय पी ली और अब वो नाश्ते की मेज़ पर ही बैठे बातें कर रहे थे। आजकल चोरों को भी आराम नहीं, चोरियों पर चोरियां हो रही हैं,
فرزانہ کہہ رہی تھی۔ وہ تمہاری طرح کام چور تو نہیں ہے، فاروق نے فوراً کہا۔ اگر مجھے کام چور کہا تو اچھا نہ ہوگا، فرزانہ کو غصہ آ گیا۔ اسے لفظ کام چور سے چڑ تھی۔ تو پھر تمہیں کیا کہا جائے تاکہ اچھا ہو سکے؟ فاروق شریر انداز میں مسکرایا۔ بس مجھ سے بات نہ کرو۔ کیا بات ہے فرزانہ، آج تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ان دونوں سے اگر ٹھنڈے دماغ سے لڑو گی تو اچھی رہو گی، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ امی جان، آپ نے سنا نہیں؟ فاروق نے مجھے کام چور کہا ہے۔ ارے آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابا جان کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے کس وقت آئیں گے۔ وہ دیر سے آئیں گے، اسی لیے تو پریشان ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی واردات ہو گئی ہے، فاروق نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، محمود نے تائید کی۔ کیا باہر کا دروازہ بند ہے؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے بند کیا تھا، محمود نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، کیوں نہ کیرم کی بازی لگائی جائے؟ فاروق نے تجویز پیش کی۔ خیال برا نہیں ہے، محمود نے کہا۔ تو میں لاتی ہوں، فرزانہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، شاید ابا جان آ گئے۔ میں دیکھتا ہوں۔ محمود دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، پھر بری طرح چونکا۔ دروازے میں 4 لمبے تڑنگے بدماش کھڑے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ محمود نے ناگواری سے کہا۔ اس گھر میں ابھی ایک بوڑھا شخص اور ایک بچی داخل ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کچھ کام ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں گھسا، محمود نے حیران ہو کر کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ دونوں ہمارے سامنے اس دروازے پر آئے تھے۔ کیا بات ہے محمود؟ اندر سے بیگم جمشید نے پوچھا۔ ہٹو، ہم مکان کی تلاشی لیں گے، ان میں سے ایک نے محمود کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم تلاشی نہیں لے سکتے، تمہیں کیا حق ہے؟ محمود بھی تن کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے بیگم جمشید، فاروق اور فرزانہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ بیگم جمشید نے جھلا کر کہا۔ آپ کے مکان میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکی داخل ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کچھ کام ہے، انہیں باہر بھیج دیں۔ تم غلط کہتے ہو، مکان میں ہم چاروں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں مکان کی تلاشی لے لینے دیں۔ تم کون ہوتے ہو تلاشی لینے والے؟ بیگم جمشید نے تنک کر کہا۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اگر تم مکان میں داخل ہوئے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، محمود نے کہا۔ ہٹو پیچھے، اسرار، تم دروازے پر ہی ٹھہرو، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہ تینوں انہیں دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تم بھگتو گے؟ بھگت لیں گے، اسی نے کہا جس نے اسرار کو باہر ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے بولا، پرویز، وزیر، سارے گھر کی تلاشی لو، میں ان چاروں کے پاس ٹھہروں گا۔ بہت اچھا استاد، ان میں سے ایک نے کہا، اور مکان کے ایک کمرے میں گھس گئے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان دونوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دو۔ اس گھر میں کوئی بوڑھا اور لڑکی داخل ہی نہیں ہوئے تو حوالے کہاں سے کرتے ہیں؟ بیگم جمشید نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اس مکان میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ خیر، تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ ویسے وہ دونوں کون ہیں اور تم انہیں کیوں پکڑنا چاہتے ہو؟ محمود نے پرسکون آواز میں کہا۔ یہ ہمارا کاروباری معاملہ ہے، ہم اس کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ تمہاری مرضی، محمود نے شانے جھٹکے۔ تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ بدماشوں کے استاد نے پوچھا۔ اس کا منہ محمود کی طرف تھا۔ پڑھتے ہیں، محمود کے بجائے فاروق نے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سرکاری ملازم ہیں، محمود نے گول مول جواب دیا۔ خود تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ فرزانہ نے نفرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم؟ ننھی لڑکی، کیا کرو گی معلوم کر کے؟ یہ تمہارے جاننے کی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، فرزانہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، اس مکان میں کتنے کمرے ہیں؟ استاد نے پوچھا۔ 6 کمرے، فاروق بولا۔ تمہارے والد کہاں گئے ہیں؟ کسی کام سے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، فاروق نے گویا انہیں دھمکی دی۔ ان کے آنے سے پہلے ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دونوں کون ہیں اور تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ فاروق نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، یہ نہیں بتا سکتا۔ اسی وقت اس کے دونوں ساتھی وہاں پہنچ گئے۔
وہ دونوں مکان میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بولا۔ کیا بکتے ہو؟ وزیر ٹھیک کہتا ہے استاد، ہم نے مکان کا چپا چپا چھان مارا لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا، پرویز بولا۔ حیرت ہے، ہم نے خود مکان کے پھاٹک میں انہیں داخل ہوتے دیکھا ہے، استاد نے کہا۔ استاد، پرویز چونکا۔ کیا بات ہے؟ کہیں وہ دونوں بائیں ہاتھ کے باغ میں نہ گھس گئے ہوں؟ اوہ، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم سے غلطی ہو گئی جو پہلے وہاں نہیں دیکھا، استاد بولا۔ تو کیا ہوا استاد؟ اسرار دروازے پر موجود ہے، وہ نکل کر نہیں جا سکے ہوں گے، ضرور وہ دونوں باغ میں چھپے ہوں گے۔ تو آؤ جلدی کرو۔ تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی محمود اور فاروق اپنے کمرے کی طرف لپکے۔ کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دونوں بدنصیب کہیں سچ مچ باغ میں چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، فرزانہ نے کہا، اور میں دروازہ اندر سے بند کر کے تمہارے پاس آتی ہوں، بیگم جمشید بولی۔ محمود اور فاروق نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کھڑکی تک پہنچنے میں پھرتی دکھائی۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے کھڑکی کھول دی۔ عین اسی وقت تینوں بدماش مکان سے باہر نکل کر دروازے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے ساتھی اسرار سے پوچھ رہے تھے، اس باغ میں سے کوئی نکلا تو نہیں؟ باغ میں سے کون نکلتا؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ وہ دونوں اندر نہیں ہیں۔ تو کیا وہ دونوں باغ میں ہیں؟ خیال تو یہی ہے، لیکن اندر تو اندھیرا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، اسرار نے کہا۔ تم تینوں دروازے پر ہی ڈٹے رہو، میں کار میں سے ٹارچ نکال لاتا ہوں، استاد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہیں باغ میں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اسرار نے کہا۔ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوگا تو وہ کب کے جا چکے ہوں گے، بصیر بولا۔ ہاں یہ تو ہے، اور اگر ایسا ہوا تو آج ہماری بھی شامت آ جائے گی، دیکھا جائے گا، استاد بھی تو ہمارے ساتھ ہے، وہ خود ہی جواب دے لے گا۔ اسی وقت محمود نے دو سایوں کو کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ فاروق، ان دو سایوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ ضرور وہی دونوں ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر یہ دونوں پکڑے گئے تو نہ جانے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو پھر؟ فاروق نے پوچھا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کی مدد کرتے کرتے ہم خود مصیبت میں نہ پھنس جائیں، فاروق نے خدشات ظاہر کیا۔ پھنستے ہیں تو پھنس جائیں، لیکن مصیبت زدوں کی مدد تو کرنا ہی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ان کا ساتھی ٹارچ لے کر آئے، ان دونوں کو اوپر چڑھا لو، اور اوپر چڑھاتے ہی دروازہ بند کر دو۔ ٹھیک ہے۔ عین اسی وقت وہ دونوں کھڑکی کے نیچے پہنچ گئے۔ ادھر آ جائیے، محمود نے سرگوشی کی۔ اندر اسی وقت بیگم جمشید بھی داخل ہو گئیں۔ محمود نے ہاتھ نیچے لٹکا دیا تھا، دوسری لمحے ایک ننھا منا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ کمرے میں بھی اندھیرا تھا اور انہوں نے بجلی کا بلب احتیاطاً روشن نہیں کیا تھا۔ اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کے بعد محمود اور فاروق دونوں نے اپنا اپنا ہاتھ نیچے لٹکا دیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو دو ہاتھوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی دروازے کی طرف سے آواز آئی، میں ٹارچ لے آیا ہوں، آؤ اندر دیکھیں۔ یہ استاد کی آواز تھی۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک دروازے پر ہی ٹھہریں؟ اسرار نے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم دروازے پر ہی رہو، استاد نے ہدایت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں ٹارچ لیے باغ میں داخل ہوتے، محمود اور فاروق بوڑھے آدمی کو کھینچ کر کھڑکی بند کر چکے تھے۔ وہ تینوں باغ میں داخل ہوئے۔ استاد سب سے آگے تھا، ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا پائیں باغ تھا، اس میں پھولوں اور پھلوں کے بے شمار پودے تھے۔ ٹارچ کی روشنی درختوں، پودوں اور باڑ پر رینگنے لگی۔ ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، پرویز کو اچانک خیال آیا۔ وہ کیا؟ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اسرار کو پروفیسر کی کار کے پاس کھڑا کر دیتے، ہو سکتا ہے وہ دونوں کسی طرف سے نکل کر کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا تو تم جا کر اسرار سے کہہ دو، استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر بولا، اوہ تم خود دروازے پر ٹھہرنا۔ اچھا۔ پرویز چلا گیا۔ وزیر استاد کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ انہوں نے پوری باڑ اور تمام درخت دیکھ ڈالے،
لیکن پروفیسر اور ان کی بیٹی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حیرت ہے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ اور پھر ان کی کار باہر ہی موجود ہے۔ خیر، وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر جا کر ٹیکسی لے کر جا سکتے ہیں۔ کار چاند سے زیادہ پیاری تو نہیں ہو سکتی نا؟ پھر کیا کیا جائے؟ ایک چکر اور لگا کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی درخت یا پودے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں اور ہمیں نظر نہ آئے ہوں۔ مجھے امید نہیں، ہم نے بہت غور سے دیکھا تھا، پھر بھی کیا حرج ہے؟ چلو دیکھے لیتے ہیں۔ ایک بار پھر پائیں باغ کی تلاشی کا کام شروع ہوا۔ انہوں نے اس مرتبہ اور بھی زیادہ احتیاط سے دیکھا، پوری باڑ چھان ماری، ایک ایک درخت اور پودا دیکھ ڈالا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بند کھڑکی پر پڑی۔ وہ دونوں چونک اٹھے۔ تم اس کھڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ استاد نے کہا۔ ہاں استاد، دیکھ رہا ہوں، وزیر بولا۔ کیا خیال ہے؟ استاد نے عجیب لہجے میں کہا۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ کہیں وہ دونوں اس کھڑکی کے ذریعے اندر نہ پہنچ گئے ہوں؟ ہاں، تمہارا خیال ٹھیک ہے، استاد نے کہا، لیکن ہم تو مکان کی اندر سے تلاشی لے چکے ہیں۔ تم نہیں سمجھے، وہ دونوں تلاشی کے بعد اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ وزیر نے پوچھا۔ ہم ایک بار پھر مکان کی تلاشی لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، تو آؤ چلیں۔ دونوں باغ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھے۔ یہاں وزیر موجود تھا۔ کیوں؟ کیا رہا؟ وہ دونوں باغ میں نہیں ہیں۔ اسرار کہاں ہے؟ پروفیسر کی کار کے پاس۔ ہم ایک بار پھر مکان کی تلاشی لیں گے، اس لیے تم اسرار سے کہہ آؤ کہ وہ کار اور دروازے دونوں پر نظر رکھے۔ ہم تینوں اندر چلیں گے۔ اچھا۔ پرویز کار کی طرف چلا گیا۔ دونوں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی وہ واپس آیا، استاد نے ایک بار پھر دستک دی۔ کمرے کی بتی نہ جلانا، بیگم جمشید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، ان دونوں کو دوسرے کمرے میں لے چلتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے بجلی کا بلب روشن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ؟ چاروں کے منہ سے حیرت اور خوف کی زیادتی سے نکلا۔ ان کے سامنے پروفیسر داؤد اور شائستہ کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں کون لوگ ہیں۔ ہم دونوں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ واپسی پر ان کے تعاقب کا پتہ چلا۔ ہم اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اس سڑک پر مڑ گئے۔ تمہارے گھر کے پاس پہنچ کر یہ خیال آیا کہ ہم یہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی ہم کار سے اتر کر تمہارے دروازے کی طرف دوڑے۔ عین اسی وقت ان کی کار آ کر رکی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ دستک دے کر دروازہ کھلوایا جا سکتا۔ چنانچہ ہم دونوں پائیں باغ میں گھس گئے۔ وہ لوگ ایک بار اندر کی تلاشی لے چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں، پروفیسر بولے۔ جمشید کہاں ہے؟ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ کوئی بڑی چوری ہو گئی ہے، موقع واردات پر گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں؟ برا کیا ہوا؟ اب تو وہ لوگ باغ کی تلاشی کے بعد چلے ہی جائیں گے، محمود نے کہا۔ شاید وہ اتنی آسانی سے نہ جائیں۔ ان کی نظر پائیں باغ والی کھڑکی پر ضرور پڑے گی، اور پھر باہر میری کار موجود ہے۔ امی، آپ دروازہ بند کر چکی ہیں نا؟ ہاں، اور کھڑکی بھی اندر سے بند کر دی گئی ہے، فاروق نے بتایا۔ بس پھر فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان سے بیٹھیں، بیگم جمشید نے کہا۔ نہیں امی، ہمیں آئندہ کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ فرض کیجئے وہ لوگ پھر تلاشی لینے آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محمود نے کہا۔ سوچو، ذہن پر زور دو، طارق نے کہا۔ کچھ تم بھی اپنے ذہن کو کام میں لاؤ، فرزانہ بولی۔ ترکیبیں سوچنے میں تمہارا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے میں یہ ذمہ داری تم ہی کو سونپتا ہوں۔ سب لوگ سوچیں، بیگم جمشید بولی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ اگر تمہارے ابا جان گھر میں ہوتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر سبھی گہری سوچ میں کھو گئے۔
चंद सेकंड भी न गुजरे होंगे कि फरजाना ने पुरजोश अंदाज में चुटकी बजाई। वो मारा। मैं जानता था तुम ही मारोगी, फारूक ने मुस्कुराकर कहा। जल्दी बताओ, क्या सोचा है तुमने? बेगम जमशेद ने कहा। अंकल और शाइस्ता को एक कमरे में बंद कर देते हैं और दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। गुड, महमूद के मुंह से निकला। तरकीब तो। इसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक दी गई। लो, वो लोग आ गए। बेगम जमशेद घबरा गईं। घबराइए नहीं अम्मी, महमूद बोला। अब क्या करें? फारूक ने कहा। घर में जो सबसे अच्छा ताला है वो जल्दी से ले आए अम्मी। अच्छा, अभी लाई। बेगम जमशेद दौड़ी गईं। इसी वक्त दोबारा दस्तक दी गई। हो सकता है ये अब्बा जान हो, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। अब्बा जान इतनी ज़ोर से दस्तक नहीं दे सकते। ठीक है, ये ज़रूर वही लोग हैं। तीसरी मर्तबा फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। कैसे जाहिल लोग हैं, दरवाजे पर कालबेल का बटन लगा हुआ है, फिर भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। प्रोफेसर बोले, रोक डालने के लिए। इसी वक्त बेगम जमशेद ताला लिए हुए अंदर दाखिल हुई। जाइए अम्मी, आप दरवाज़ा खोल दें, लेकिन खोलने से पहले एक आध मिनट ज़ाया करना न भूलें, महमूद ने कहा। अच्छा, बेगम जमशेद दरवाजे की तरफ चली गईं। अंकल, आप और शाइस्ता इस कमरे में बेफिक्र रहें। कमरे की खिड़कियां बंद हैं। अगर किसी खिड़की पर 3 बार उंगली से दस्तक दी जाए तो आप वो खिड़की खोल दीजिएगा। ये क्यों? प्रोफेसर ने हैरानी से कहा। शायद ऐसा करना पड़े। अब आप बेफिक्र रहें, महमूद ने कहा और तीनों घर से निकल आए। इसके बाद महमूद ने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया और तेजी से इस कमरे से हट आए। फिर वो अपने कमरे में चले आए। अब इस चाबी का क्या करें? महमूद ने पूछा। लाओ, मैं इसे पाई बाग में कहीं छुपा आऊं, फरजाना बोली। अच्छा, ये लो। फरजाना ने चाबी ली, खिड़की खोली और आवाज़ पैदा किए बगैर बाग में उतर गई। इसने जल्दी से एक दरख्त के नीचे एक खुश्क शाख की मदद से गड्ढा खोदा और चाबी इसमें दफन कर दी। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा कमरे में थी। इसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बेगम जमशेद ने दरवाजे पर पहुंचकर पूछा, कौन है? हम हैं, दरवाज़ा खोलो, बाहर से रोकतार आवाज़ आई। हम कौन? उन्होंने कहा। वही जिन्होंने अभी अभी मकान की तलाशी ली थी। अब क्या चाहते हो? हम एक बार फिर तलाशी लेना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, तुम तलाशी नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। दरवाज़ा खोलती हो या हम तोड़ना शुरू करें? ठहरो, मैं खोलती हूँ, बेगम जमशेद ने कहा और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गईं। कई सेकंड इसी तरह गुजर गए। क्या बात है, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला? बेगम जमशेद ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बेगम जमशेद मुस्कुराईं और कदमों की आवाज़ पैदा करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मैं ज़रा चाबी लेने गई थी। चाबी? इनके उस्ताद ने हैरान होकर कहा। कहाँ है ताला? उस्ताद ने पूछा। ताला? अरे ताला कहाँ गया? बेगम जमशेद ने भी हैरत का मुजाहरा किया। बताओ, कहाँ है ताला? दरअसल इस मकान पर आसिफ का साया है। ये क्या बकवास है? परवेज़ चिल्लाया। हाँ, ये मकान आसिफ ज़दा है। अभी अभी ताला और चाबी मेरे हाथ में थे और अब गायब हैं। हमें तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। हम जानते हैं कि वो दोनों मकान के अंदर मौजूद हैं। कौन दोनों? बेगम जमशेद ने अनजान बनकर कहा। वही दोनों जिनकी तलाश में हम हैं। अभी चंद मिनट पहले तो तुमने तलाशी ली है, अब फिर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कह देती हूँ कि तुम एक गैर कानूनी काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हम जानते हैं, तुम फिक्र ना करो, वज़ीर बोला। बेहतरी इसी में है कि इसी जगह से लौट जाओ। तो तुम ये चाहती हो कि हम तलाशी न लें? उस्ताद ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बचत इसी में है। क्योंकि अगर तुम यहाँ से ना गए और मेरे शौहर आ गए तो फिर तुम बचकर नहीं जा सकोगे।
بس بس، تقریر ختم، چلو آگے بڑھو۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ چلو پہلے انہی کے کمرے میں چلو۔ تم لوگ پچھتاؤ گے۔ بیگم جمشید زیادہ سے زیادہ وقت گزار دینا چاہتی تھیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو نہ پکڑا تو بھی پچھتانا تو پڑے گا ہی۔ کون ہے وہ؟ ہے ایک مشہور آدمی۔ چلو ہمیں اپنے بچوں کے کمرے میں لے چلو۔ اچھا آؤ۔ بیگم جمشید انہیں لیے پائیں باغ والے کمرے میں آئیں۔ یہاں تینوں موجود تھے۔ ان بدماشوں کو دیکھ کر انہوں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ ارے تم لوگ پھر آ گئے؟ محمود بول اٹھا۔ ہاں، ہم ایک بار پھر تلاشی لیں گے، استاد نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ہمارا خیال ہے کہ وہ دونوں اسی مکان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہے۔ جاؤ تم دونوں مکان کا چپا چپا چھان مارو، کوئی کونا رہ نہ جائے، استاد نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا۔ دونوں چلے گئے۔ شاید تمہارے والد ابھی تک نہیں آئے، آنے ہی والے ہیں اور آتے ہی تم سے نبٹ لیں گے۔ ہم سے؟ استاد ہنسا۔ کیوں؟ تم ہنسے کیوں؟ کیا تم سے نپٹا نہیں جا سکتا؟ محمود نے پوچھا۔ ہمارا نام ہی سن کر ان کا دم نکل جائے گا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا دم نکلتا ہے یا نہیں۔ کیا کرو گے جان کر؟ میں بچوں کو اپنا نام بتاتا نہیں پھرتا۔ ارے کہیں تمہارا نام سلطانہ ڈاکو تو نہیں ہے؟ فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم بھول رہے ہو فاروق، وہ تو مر چکا ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر یہ بادل ڈاکو ہوں گے، فاروق پھر ہنسا۔ اگر یہ بادل ڈاکو ہیں تو زمین پر کیوں پھر رہے ہیں؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ بہت بدتمیز ہو تم تینوں، یہ ہمارے لیے ایک نئی خبر ہے، فاروق نے اعلان کیا۔ تم چپ نہیں رہو گے؟ استاد جھلا اٹھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، تو تم میرا نام ضرور جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، ضرور جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر سنو، میرا نام بہزاد ڈاکو ہے۔ کیا؟ ان چاروں کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ سچ مچ حیران رہ گئے تھے۔ باقر گنج جانے سے پہلے انہوں نے بہزاد ڈاکو کا نام اپنے والد کی زبان سے کئی بار سنا تھا۔ ان دنوں اس نے شہر میں ہلچل مچائی ہوئی تھی، پھر کچھ دنوں بعد وہ بالکل ہی غائب ہو گیا تھا اور کسی واردات کے سلسلے میں اس کا نام سننے میں نہیں آیا تھا۔ آج بہزاد ڈاکو ان کے سامنے موجود تھا۔ ارے کیا واقعی تم بہزاد ڈاکو ہو؟ ہاں، لیکن تم تو غائب ہو گئے تھے۔ میں دوسرے شہروں میں ہاتھ مارنے گیا ہوا تھا، بہزاد ڈاکو نے بتایا۔ بھائی واہ، بڑا نیک کام ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ مسٹر بہزاد، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ واہ، ڈاکو ہو تو ایسا ہو، محمود بولا۔ بڑا نام پیدا کیا ہے آپ نے تو، فرزانہ بھلا کب چپ رہنے والی تھی۔ بہزاد ڈاکو تینوں بچوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بہزاد ڈاکو کے دونوں ساتھی وہاں آ دھمکے۔ وہ دونوں پورے مکان میں کہیں نہیں ہیں استاد۔ البتہ، پرویز کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ البتہ کیا؟ البتہ ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ پورے مکان میں صرف ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، ہم اس کی تلاشی نہیں لے سکے۔ اس کمرے کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ بہزاد ڈاکو نے پوچھا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے تیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے غصے سے کہا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ ابا جان کا یا ان کے پاس چابی کا؟ محمود نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ خاموش۔ جی بہتر، اس نے ڈر کر کہا۔ جس وقت پہلے تلاشی لی گئی تھی اس وقت بھی اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا؟ بہزاد ڈاکو نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت ہم نے کسی کمرے کو تالا لگا ہوا نہیں دیکھا تھا اور تمام کمروں کی تلاشی لی تھی، پرویز نے کہا۔ تو پھر اب یہ تالا کیسے لگ گیا؟ بہزاد ڈاکو نے ان چاروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، یہ سوال تو بہت اہم ہے، آخر تالا کیسے لگ گیا؟ فاروق بولا۔ بات بہت عجیب ہے، فرزانہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، کس کمرے کو تالا لگا ہے اور کیسے لگ گیا ہے۔ یا الہی خیر، بیگم جمشید نے کہا۔
ڈاکو صاحب ہمیں اجازت ہے؟ محمود نے پوچھا۔ ہم سب چل رہے ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ تو بسم اللہ کیجیے۔ تم لوگ عجیب ہو، بہزاد ڈاکو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ سب باہر نکل کر بند کمرے کے دروازے پر آئے۔ کیا وہ دونوں اس کمرے میں ہیں؟ بہزاد ڈاکو نے اچانک سوال کیا۔ کون دونوں؟ فرزانہ تیزی سے بولی۔ ہاں کون دونوں؟ محمود نے بھی کہا۔ وہی بڑے میاں اور لڑکی۔ اگر وہ اس کمرے میں ہیں تو ہمارے لیے اس سے زیادہ حیرت کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارے والد کا کمرہ ہے اور وہ اسے مکفل رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اس میں اپنی تمام نقدی رکھتے ہوں گے، اس لیے قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ دراصل یہ بات نہیں ہے، اس کمرے میں وہ اپنے کاغذات رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تالا لگا ہوا نہیں تھا، وزیر نے کہا۔ تب پھر یہ ضرور بھوت پریت کی شرارت ہوگی، بیگم جمشید نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ مکان آصف زدہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے پہلے تلاشی لی تھی اس وقت بھوتوں نے آپ کے احترام میں تالا کھول دیا ہو، ورنہ اس کمرے کو تو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے، صرف میرے شوہر ضرورت پڑنے پر اسے کھولتے ہیں۔ لیکن ہم اس کمرے کو کھول کر ضرور دیکھیں گے، بہزاد ڈاکو نے ضد پر اڑتے ہوئے کہا۔ آپ اسے کیسے کھولیں گے؟ محمود نے معصومیت سے پوچھا۔ اس پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ ہم تالا کھول لیں گے اور اگر تالا نہ کھلا تو اسے توڑ دیں گے۔ ہاں ڈاکو جو ٹھہرے دن رات یہی کام تو کرتے ہیں، فاروق نے تنزیہ کہا۔ بالکل تم ٹھیک سمجھے۔ وزیر چابیوں کا گچھا مجھے دو۔ مگر استاد وہ تو کار میں ہے، کیا معلوم تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی؟ تو کیا ہوا، جا کر لے کر آؤ۔ جی بہتر۔ وزیر چابیوں کا گچھا لینے کے لیے چلا گیا۔ تمہارے گھر میں بھی تو چابیوں کا گچھا ہوگا؟ بہزاد ڈاکو نے بیگم جمشید سے پوچھا۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں، ان کے بجائے، فاروق نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، چابیوں کا گچھا تو ڈاکو اور چوروں کے پاس ہوتا ہے، محمود بولا۔ ہر گھر میں چابیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے، بہزاد ڈاکو نے آنکھیں نکالی۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، فاروق نے حیرت کا اظہار کیا۔ کمال ہے، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں تھی، محمود بولا۔ کیوں امی، کیا ہمارے گھر میں کوئی چابیوں کا گچھا ہے؟ ہاں ایک ہے تو صحیح۔ تب تو ڈاکو میاں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ذرا وہ گچھا تو لاؤ، بہزاد نے کہا۔ اچھا، بیگم جمشید جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، بہزاد ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ تم عجیب ڈاکو ہو، فاروق نے کہا۔ کیوں؟ خود ہی تو کہا ہے کہ چابیوں کا گچھا لاؤ، اب اگر وہ جانے لگیں تو کہتے ہو کہ ٹھہرو۔ ہاں میرا ساتھی ساتھ جائے گا، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ بالکل، وہ تو جائے گا ہی، ساتھیوں کا کام ہی ساتھ جانا ہوتا ہے، فرزانہ نے کہا۔ میرا ساتھی تمہاری امی کے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ یہ پولیس کو فون نہ کر دیں۔ لیکن ہمارے گھر میں تو فون ہے ہی نہیں، محمود نے بتایا۔ اچھا، فون نہیں ہے؟ نہیں، پھر بھی یہ ساتھ جائے گا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک ہے ساتھی صاحب، ہماری امی کے ساتھ جاؤ، محمود نے گویا حکم دیا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ تم تینوں کی زبان بہت تیزی سے چلتی ہے، کیا آپ کو برا لگا ہے؟ ہاں۔ اچھا تو ہم اب خاموش رہیں گے۔ کیا آپ کو برا لگا ہے؟ ہاں۔ اچھا تو ہم اب خاموش رہیں گے۔ تم پڑھتے ہو؟ تینوں خاموش رہے۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس پر بھی تینوں کچھ نہ بولے۔ عجیب ڈاکو ہو، خود ہی کہتے ہو کہ ہمارا بولنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اب ہم خاموش ہو گئے تو کہتے ہو کہ بولو، فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ بتاؤ کیا تم پڑھتے ہو؟ ہاں، محمود نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ بتا کر ڈاکو پر احسان کیا ہو۔ تم تینوں کو میں اپنا ساتھی بناؤں تو کیسا ہے؟ بہزاد نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ تینوں بری طرح چونکے۔ تم تینوں کافی تیز ترار ہو، میں تمہیں جاتے وقت اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر تم بھی ایک دن میرے ساتھی بن جاؤ گے، نامی گرامی ڈاکو کہلاؤ گے۔ تم تینوں مجھے بہت پسند آئے ہو۔ شکریہ، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، محمود نے کندھے جھٹکے۔ ہو نہ ہو، میں تو تمہیں لے کے جاؤں گا۔ اسی وقت اس کا ساتھی چابیوں کا گچھا لے کر آ گیا۔
پرویز کہاں گیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ ان کی ماں کے ساتھ گھر کا چابیوں کا گچھا لینے گیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جو ہی بہزاد ڈاکو چابیوں کا گچھا لیے تالے کی طرف بڑھا، ان کے دل اس ڈر سے دھڑک اٹھے کہ کہیں تالا نہ کھل جائے۔ اسی وقت ان کی امی بھی پرویز کے ساتھ وہاں پہنچ گئیں۔ کیوں استاد، کوئی چابی لگی؟ پرویز نے پوچھا۔ ابھی تو شروع ہی کرنے لگا ہوں، اس نے کہا اور پہلی چابی تالے کو لگائی۔ پہلی چابی تالے میں گھوم کر رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گچھے کی سب چابیاں لگا کر دیکھ لیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے پرویز کے ہاتھ سے بیگم جمشید والا چابیوں کا گچھا لیا اور اس کی چابیاں آزمانے لگا۔ اب بیگم جمشید اور تینوں بچوں کے چہرے پرسکون تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس گچھے کی کوئی چابی تالے کو نہیں لگے گی۔ حیرت ہے، میری زندگی میں یہ پہلا تالا ہے جو اتنی چابیوں سے بھی نہیں کھلا۔ کیا تم سب چابیاں لگا چکے ہو؟ وزیر نے پوچھا۔ ہاں، اب ہمیں دروازے کو توڑنا ہی پڑے گا، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی توڑے ڈالتے ہیں، پرویز نے کہا۔ لیکن اس طرح شور پیدا ہوگا، بہزاد نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہم بھول رہے ہیں، بہزاد ڈاکو مسکرایا۔ کیا مطلب؟ نہ صرف بہزاد کے ساتھی بلکہ وہ چاروں بھی چونکے۔ دروازے کو تالا انہوں نے ہی لگایا ہے اور اس تالے کی چابی بھی ضرور انہی کے پاس ہے۔ اوہ، بات تو ٹھیک ہے، بس تو پھر ان سے معلوم کرو کہ چابی کہاں ہے، اور اگر یہ نہ بتائیں تو انہیں گولیاں مار دو اور ان کے پائیں پاک میں ہی انہیں دفن کر دو، بہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ کہاں ہے چابی؟ پرویز غرایا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے جواب دیا۔ بکو مت، تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ بہزاد ڈاکو تمہیں حکم دیتا ہے کہ فوراً سے پہلے بتا دو ورنہ میرے اشارہ کرتے ہی تم خون میں تڑپتے نظر آؤ گے، بہزاد نے گہرالود آواز میں کہا۔ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں، چابی پائیں پاک میں ہے، فرزانہ بولی۔ کیا بکتی ہو، چابی کا باغ میں کیا کام؟ بیگم جمشید غصے سے چلائیں۔ میں نے وہاں چھپائی تھی۔ تو وہ دونوں اس کمرے میں بند ہیں؟ ہاں، فرزانہ کے منہ سے نکلا، اور وہ تینوں فرزانہ کو بری طرح گھورنے لگے کہ یہ اس نے کیا کیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تم نے گھر میں پناہ لینے والوں کی حفاظت نہیں کی، بیگم جمشید چلائیں۔ فرزانہ جواب میں خاموش رہی، اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ جاؤ، چابی لے کر آؤ۔ وزیر، تم اس کے ساتھ جاؤ، بہزاد نے کہا۔ اچھا استاد، وزیر نے فرزانہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فرزانہ نے محمود کی طرف دیکھا اور وزیر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ہم بازی ہار چکے ہیں امی، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیا ہم ان دونوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، محمود نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بیگم جمشید بولی۔ مسٹر ڈاکو، کیا میں پیشاب کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بہزاد نے اپنی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ محمود تیزی سے مڑا اور کمرے کے دوسری طرف آیا۔ اس نے کھڑکی پر 3 بار آہستہ آہستہ انگلی ماری، کھڑکی فوراً ہی کھل گئی۔ محمود نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش رہنے اور باہر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی سے باہر آ گئے۔ محمود انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ دونوں باتھ روم میں چلے جائیں، دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ اگر دروازہ توڑا جانے لگے تو باتھ روم کا دروازہ دوسرے کمرے میں بھی کھلتا ہے۔ آپ خاموشی سے پہلے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیں۔ ایک بار پھر آپ اسی کمرے میں پہنچ جائیں گے اور باہر پھر سے تالا لگ چکا ہوگا۔ یہ باتیں اس نے دھیمے لہجے میں کہی تھیں۔ ان کے غسل خانے میں جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور بہزاد ڈاکو کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فرزانہ بھی دوسرے ڈاکو کے ساتھ مکان میں داخل ہوئی۔ کیوں، مل گئی چابی؟ ہاں استاد، مل گئی، کام بن گیا۔ بہت خوب، لاؤ چابی مجھے دو۔ بہزاد نے چابی لی، تالے میں لگائی۔ دوسرے ہی لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ اس نے بے تابی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ دھک سے رہ گئے۔ کمرہ خالی پڑا تھا اور ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کیا، کمرہ تو خالی ہے، بہزاد نے کہا۔ وہ سخت حیران تھا۔ تو آپ کا کیا خیال تھا، اس کمرے میں دولت کے انبار لگے ہوں گے؟ بکو مت، وہ دونوں کہاں ہیں جن کو تم نے پناہ دی تھی؟ ہم نے کسی کو بھی پناہ نہیں دی تھی۔ تو پھر
इस कमरे को ताला क्यों लगाया था? चाबी पाए बाग में क्यों छुपाई थी? हमारे अब्बा जान का हुक्म है कि कमरा किसी को ना देखने दिया जाए। महमूद ने बात बनाई। तुम झूठ बोलते हो, वो दोनों ज़रूर इस कमरे में थे। तो फिर ढूंढ लो, कहाँ गए वो दोनों? फारूक ने तंग आकर कहा। तीनों बदमाशों ने एक बार फिर गुस्से के आलम में तलाशी शुरू की, यहाँ तक कि वो इनके कमरे में दाखिल हुए। वज़ीर ने आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा टस से मस न हुआ तो वो चौंक उठे। गुसल खाने का दरवाज़ा अंदर से बंद है, उसने कहा। क्या बंद है? कौन है अंदर? ये चारों तो हमारे पास खड़े हैं। मैं कह चुकी हूँ कि मकान आसेफ ज़दा है, ज़रूर किसी आसेफ ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया होगा। नहीं, अंदर वही दोनों हैं, दरवाज़ा तोड़ दो, बहजाद डाकू ने कहा। तुम कैसे डाकू हो जो मौत की बजाय दो इंसानों को पकड़ना चाहता है? आखिर क्या करोगे तुम इन दोनों को पकड़कर? महमूद ने कहा। चलो दरवाज़ा तोड़ो। वज़ीर ने पीछे हटकर दरवाजे पर कंधा मारा। एक ज़ोरदार आवाज़ कमरे में गूंजी। इसी तरह उसने 10-12 मरतबा कंधा दरवाजे पर मारा। जब दरवाज़ा न टूटा तो इसके साथ परवेज़ भी शामिल हो गया। अब बैक वक्त 2 आदमी दरवाजे पर टक्करें मार रहे थे। आखिर कब तक? दरवाज़ा टूटकर अंदर की तरफ जा गिरा। तीनों बदमाश एक साथ अंदर दाखिल हुए। ये देखकर इनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही कि अंदर कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, वज़ीर ने हैरत के आलम में कहा। तो फिर दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया? बहजाद ने पूछा। कहीं वाकई ये मकान आसिफ ज़दा तो नहीं है? परवेज़ बोला। क्या बकते हो? अरे इस दूसरे दरवाजे को देखो। परवेज़ और वज़ीर दूसरे दरवाजे की तरफ झपटे। ये दरवाज़ा भी दूसरी तरफ से बंद था। तीनों चकरा कर रह गए, दौड़ते हुए बाहर निकले और इस कमरे के दरवाजे की तरफ आए जिसमें थोड़ी देर पहले प्रोफेसर दाऊद और इनकी बेटी बंद थे और जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर इनकी हैरत का कोई ठिकाना न रहा कि दरवाज़ा इस मर्तबा अंदर से बंद था। और अब वो दोनों बचकर कहाँ जाएंगे? बहजाद ने हंसकर कहा। अब हम इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ेंगे, फिर तुम इन्हें कैसे बचाओगे? चारों चकरा गए क्योंकि अब प्रोफेसर और शाइस्ता को बचाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वज़ीर, तुम गुसल खाने के दरवाजे पर पहुंच जाओ, पिस्तौल हाथ में रखना। प्रोफेसर निकल कर भागने न पाए। हम इधर से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होंगे। अच्छा उस्ताद, वज़ीर ने कहा और महमूद और फारूक के कमरे की तरफ चला गया। उस्ताद, दरवाज़ा बहुत मजबूत है, परवेज़ बोला। परवाह नहीं, मैंने भी बड़े बड़े दरवाजे तोड़ डाले हैं, बहजाद ने कहा और दोनों मिलकर दरवाजे पर टक्करें मारने लगे। चारों हद दर्जा फिक्रमंद नजर आ रहे थे। इनके जहनों में इस वक्त बार बार यही सवाल गूंज रहा था, क्या दरवाज़ा टूट जाएगा और ये लोग प्रोफेसर को पकड़ कर ले जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो हम अब्बा जान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इन ख्यालात के साथ ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। महमूद ने फारूक की तरफ देखा और इसने महमूद की तरफ। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक अनोखा प्रोग्राम बनाया। बहजाद डाकू और परवेज़ दरवाजे पर टक्कर मारने के लिए पीछे हट रहे थे। महमूद और फारूक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इनके दरमियान में से बहजाद और परवेज़ को दौड़ते हुए दरवाजे तक जाना था। जो ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, महमूद और फारूक तैयार हो गए। दोनों इनके पास पहुंचे तो अचानक उन्होंने अपनी एक एक टांग आगे निकाल दी। बहजाद और परवेज़ मुंह के बल जमीन पर आ रहे। इसी वक्त फरजाना ने बिजली की सी फुर्ती से गिरे हुए बहजाद की जेब में से पिस्तौल निकाल लिया। खबरदार, अपनी जगह पे लेटे रहो, हरकत ना करना। महमूद, तुम दूसरे का भी पिस्तौल निकाल लो, वो बोली। महमूद ने दूसरे साथी का पिस्तौल निकालने में देर नहीं लगाई। जो ही वो पिस्तौल निकाल कर पीछे हटा, बहजाद और उसका साथी उठ खड़े हुए। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जगह से हरकत ना करना, फरजाना बोली। तुम नन्हे बच्चे पिस्तौल चलाना क्या जानो? लाओ पिस्तौल हमारे हवाले कर दो, बहजाद बेखौफी से फरजाना की तरफ कदम उठाते हुए बोला। इसका साथी महमूद की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार, आगे न बढ़ना वरना हम गोली चला देंगे, महमूद ने घबरा कर कहा। तुम गोली चलाओगे? कभी ख्वाब में भी गोली चलाई है?
بہزاد ڈاکو ہنسا۔ ہم گولی چلا سکتے ہیں، فرزانہ نے اکڑ کر کہا۔ تو پھر چلاؤ، چلاتے کیوں نہیں؟ تم پر رحم آ رہا ہے، اتنا بڑا ڈاکو اور چھوٹے چھوٹے بچے اسے ہلاک کر دیں۔ فاروق ہنسا۔ تم ننھے منھے کیڑے مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ بہزاد برابر آگے بڑھا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چیونٹی سے ہاتھی کو ہلاک کرا دے، فرزانہ بولی۔ بہت خوب، تو تم چونٹیاں ہو، ہم انسان ہیں، فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب بہزاد اور اس کا ساتھی ان دونوں سے 3-4 قدم کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ محمود اور فرزانہ کی انگلیاں اپنے اپنے پستول کے ٹریگر پر تھیں۔ دونوں پستول کی نالیں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اب محمود اور فرزانہ کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان دونوں پر گولی چلا دیں، کیونکہ اسی صورت میں پروفیسر بچ سکتے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ ان دونوں کو یہ یقین دلا دیں کہ وہ پستول چلانا جانتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکوؤں کے اٹھتے قدم رک جاتے۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا، لہذا محمود نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اچانک بولا، ٹھہرو، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دونوں پستول چلانا نہیں جانتے ہوں گے۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، لیکن ہمیں پستول چلانا آتا ہے۔ یہ بکواس ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ اچھا تو سنو، یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے، محمود نے پرسکون آواز میں کہا۔ کیا کہا؟ انسپکٹر جمشید کا؟ بہزاد اور اس کا ساتھی حیران رہ گئے۔ ہاں، ہم انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں۔ تمہیں بتا دوں، میرا نام محمود ہے، یہ فرزانہ ہے اور یہ صاحب فاروق ہیں، یہ ہماری امی ہیں۔ اب اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بغیر جھجک کے گولی مار دیں گے۔ دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے کارناموں کا حال اکثر اخبارات میں پڑھا تھا۔ دوسری طرف محمود نے انہیں ڈرا کر دوہرا فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر وہ ان پر فائر کر دیتے تو بہزاد ڈاکو کے دوسرے 2 ساتھیوں کو علم ہو جانا لازمی تھا، اور پھر صورتحال اور بھی خطرناک ہو جاتی۔ اچانک فاروق کو ایک خیال آیا۔ اس نے بیگم جمشید سے کہا، امی، میرے ساتھ آئیے، یہاں کے لیے محمود اور فرزانہ ہی کافی ہیں۔ پروفیسر داؤد اور ڈاکوؤں کی کار سے تھوڑے فاصلے پر ایک سفید رنگ کی کار کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا، اس میں سے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نکلا اور سڑک پر چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک پبلک فون بوتھ میں داخل ہوا۔ اس نے کسی کے نمبر ملائے اور انگریزی زبان میں کہا، ہیلو، کون صاحب؟ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جیری۔ تب تم نے ٹھیک نمبر پر فون کیا ہے، کیا رپورٹ ہے؟ بہزاد نے پروفیسر کا تعاقب گھر سے نکلتے ہی شروع کر دیا تھا۔ پروفیسر اپنی بیٹی کے ساتھ بازار گیا، وہاں اس نے کچھ چیزیں خریدیں۔ واپسی پر اسے تعاقب کا علم ہو گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ بہزاد کی کار بدستور اس کے تعاقب میں رہی۔ پروگرام یہی تھا کہ پروفیسر کو گھر سے باہر نکل جانے پر مجبور کیا جائے، لیکن اچانک پروفیسر نے کار ایک سڑک پر موڑ دی۔ میں بہزاد کی کار کے پیچھے رہا، جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ تم نے ٹھیک کیا، آگے بتاؤ، پھر کیا ہوا؟ دوسری طرف سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ پروفیسر نے اچانک اپنی کار سڑک سے اتار کر کھڑی کر دی اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ پھر بہزاد اور اس کے ساتھی بھی کار سے اترے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ میں نے ان دونوں کو ایک بڑے سے مکان کے بیرونی دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ پھر ڈرائیور، پھر بہزاد اور اس کے ساتھی بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اور کیا؟ اور اب انہیں اندر گئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر بہزاد کو پکڑا گیا تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ اب تم اندر مت جانا، اسی جگہ ہمارا انتظار کرو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ فاروق اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں وزیر غسل خانے کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونکا۔ اس کا پستول فاروق پر تن گیا۔ کیوں؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ بہزاد نے تمہیں بلایا ہے، انہوں نے پروفیسر اور اس کی لڑکی کو پکڑ لیا ہے۔ کیا پکڑ لیا ہے؟ ہاں۔ کیا دروازہ ٹوٹ گیا تھا؟ ہاں۔
چلو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اس کام کے بدلے میں ہمیں ہزاروں روپے ملیں گے، وزیر خوش ہو کر بولا۔ دونوں کمرے کے دروازے کی طرف چلے، فاروق اس کے پیچھے تھا۔ میرے آگے چلو، وزیر نے کہا۔ مجھے تمہارے اس پستول سے ڈر لگتا ہے، کہیں چل گیا تو؟ ارے اب اس کی ضرورت نہیں، میں اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں، وزیر نے کہا اور پستول جیب میں رکھ لیا۔ فاروق اس کے آگے آ گیا اور چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ کھانسا بھی تھا۔ اس کے پیچھے وزیر باہر نکلا، ساتھ ہی اس کے سر پر کوئی چیز پورے زور سے ماری گئی۔ وہ تیورا کر گرا، اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ بہت خوب امی، آپ نے بہت شاندار ہاتھ مارا، فاروق نے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی اپنی امی سے کہا۔ ان کے ہاتھ میں ہاکی اسٹک تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو اس طرح زخمی کیا ہے، بیگم جمشید نے گھبرا کر کہا۔ لیکن یہ بہت ضروری تھا امی۔ ہاں، اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اسے رسی سے باندھ دینا چاہیے۔ اچھا، میں رسی لاتی ہوں۔ دونوں نے مل کر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ یہاں اسرار موجود تھا۔ فاروق باہر نکل آیا۔ تمہیں بہزاد نے بلایا ہے۔ اچھا، وہ پوچھے تاچھے بغیر ہی اندر گھس گیا۔ اسے تو اندر پیش آنے والے واقعات کی خبر ہی نہیں تھی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، ہاکی اسٹک نے اس کا مزاج پوچھا اور وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے مل کر اسے بھی باندھا اور گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ اب آپ یہیں ٹھہریں، میں بھی اپنے کمرے سے ہاکی اسٹک لے آؤں، فاروق نے کہا۔ محمود اور فرزانہ الجھن میں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب تک ان دونوں پر پستول اٹھائے کھڑے رہیں گے۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ فاروق اور امی کہاں چلے گئے، نہ جانے ان کے ساتھ کیا بیتی۔ اچانک ان دونوں نے دیکھا کہ بہزاد ڈاکو اور اس کا ساتھی پرویز آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے ان سے کافی نزدیک آ چکے تھے۔ یہ سب کچھ بے خبری میں ہوا تھا، لیکن خطرے سے پہلے ہی وہ سنبھل گئے۔ آگے مت بڑھو، تم جانتے ہی ہو تمہاری گرفتاری پہلے ہی پولیس والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، محمود نے انہیں روکنے کے لیے کہا۔ ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے تیار ہیں بہزاد، ڈاکو نے کہا۔ کیسا سودا؟ تم ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور تم اگر ان دونوں باپ بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم کو نقدی کی صورت میں کئی ہزار روپے پیش کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، شاید تم نہیں جانتے وہ باپ بیٹی کون ہیں، فرزانہ نے کہا۔ جانتے ہیں، وہ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر داؤد، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے، تم اسے جانتے ہو؟ ہم تینوں انہیں انکل کہتے ہیں، وہ ہمارے والد کے دوست ہیں۔ اوہ، بہزاد حیران رہ گیا۔ اس صورت میں تم سوچ سکتے ہو کہ ہم انہیں کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، تو ہمیں جانے دو۔ کیوں؟ اب حالات ہمارے قابو میں ہیں۔ ابھی میرے دو ساتھی باہر موجود ہیں، وہ ادھر نکل آئے تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ادھر آئیں گے تو ہم ان سے بھی سمجھ لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ تمہاری مرضی، بہزاد ڈاکو نے شانے اچکائے۔ اسی وقت محمود اور فرزانہ نے فاروق اور امی کو دبے پاؤں بہزاد اور اس کے ساتھی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ گھبرا گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاکی اسٹکیں تھیں۔ ان کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ایسے میں فرزانہ نے سوچا کہ انہیں باتوں میں لگائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ پیچھے مڑ کر دیکھنے نہ پائیں۔ وہ فوراً بولی، ویسے محمود، اگر ہم ان کی پہلی بات مان لیں تو؟ کیا مطلب؟ محمود نے غصے سے کہا۔ وہ فرزانہ کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جانے دیں تو اس کے بدلے میں یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، البتہ اگر تم پروفیسر داؤد کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں 5,000 روپے اسی وقت دے سکتے ہیں۔ ارے، بس 5,000 روپے؟ فرزانہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ چلو 7,000 لے لو، میں تو تھوکتی ہوں ایسے 7,000 پر۔ محمود، تم کیا سمجھتے ہو؟ فرزانہ نے کہا۔ میں تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ 10,000؟ بہزاد نے بولی دینے والے انداز میں کہا۔ 10,000؟ بہزاد نے بولی دینے والے انداز میں کہا۔ ناممکن، محمود کے منہ سے نکلا۔
20,000؟ توبہ کرو، فرزانہ بولی۔ 1,00,000 خرب کی بات کرو تو ہم یہ سوچیں گے کہ… محمود کہتے کہتے رک گیا۔ کیا سوچو گے تم؟ فرزانہ نے غصیلے لہجے میں کہا کہ ہمارے چچا کی اس قدر کم قیمت لگانے پر ان دونوں کو کیا سزا دی جائے؟ محمود نے مسکرا کر بات مکمل کی۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ بھلا کوئی چچا کو بھی بیچتا ہے؟ ڈاکو لوگ بیچتے ہوں گے۔ پکو مت، بہزاد غصے سے چلایا۔ بہت اچھا، آپ ہی سودا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم سودا تو… اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت دونوں کے سروں پر ہاکی اسٹکیں پوری قوت سے پڑی تھیں۔ خسکم جہاں پاک، فاروق نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سخت سردیوں کے موسم میں شام کے 8 بجے ہی یوں لگنے لگتا ہے جیسے رات آدھی سے زیادہ بیت گئی ہو۔ انسپکٹر جمشید کو تفتیش کے کام سے فارغ ہونے کے بعد کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوتے وقت سوچ رہے تھے کہ شاید سب بچے سو چکے ہوں اور صرف ان کی بیگم انتظار کر رہی ہوں گی۔ جو ہی انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، تیز ہوا ان کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ کپ کپا اٹھے۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اب وہ پوری رفتار سے گھر کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ وہ بھوکے بھی تھے اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ گھر کی سڑک پر مڑتے ہی انہیں اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر 2 کاریں نظر آئیں۔ انہوں نے پہلے تو ان کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، لیکن قریب پہنچنے پر وہ پروفیسر داؤد کی کار دیکھ کر کھٹ گئے۔ پھر ان کی نظر کار کے نمبر پر پڑی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ کار پروفیسر کی ہی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس وقت پروفیسر داؤد کا یہاں کیا کام۔ وہ موٹر سائیکل مکان کے بیرونی دروازے تک لیتے چلے گئے۔ انہوں نے موٹر سائیکل کا انجن بند کیا اور نیچے اتر آئے۔ دروازہ دھکیل کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ چونک اٹھے۔ کوئی شخص رسیوں سے بندھا فرش پر پڑا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ ہوش میں تھا۔ اس کے منہ پر بھی ایک کپڑا بندھا تھا۔ انہوں نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیوں بندھے پڑے ہو؟ وہ حیران تھے۔ میں وہ ہکلایا۔ ہاں، کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچے؟ بندھا ہوا شخص خاموش رہا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر آگے بڑھے۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایک اور آدمی کو بندھا ہوا پایا۔ یا الہی خیر، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میرا گھر ہے یا کوئی غنڈوں کا اکھاڑا؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائے۔ آگے جانے سے پہلے وہ محمود اور فاروق کے کمرے میں گھس گئے۔ ایک بار پھر انہیں زبردست جھٹکا لگا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے۔ اب وہ کمرے سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ ایک کمرے سے انہیں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر غور سے اندر ہونے والی گفتگو سننے لگے۔ بھئی میں تو مان گیا، آج تک ان کے کارناموں کے متعلق سنا یہ پڑا تھا، آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ پروفیسر داؤد کی آواز تھی۔ انسپکٹر جمشید سمجھ گئے کہ محمود، فاروق اور فرزانہ نے آج پھر کوئی مار کا مارا ہے۔ اب ہمیں اور شرمندہ نہ کریں انکل، محمود کی آواز آئی۔ تم شرمندہ ہونا بھی جانتے ہو؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ جی نہیں، وہ تو بس تمہیں ہی آتا ہے۔ تمہارا آج کا کارنامہ سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے، لیکن انکل، سنہری روشنائی کہاں سے آئے گی؟ فاروق نے مذاق میں کہا۔ میں بناؤں گا تمہارے لیے سنہری روشنائی، پروفیسر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ویری گڈ انکل، اچھا اس خوشی کے موقع پر آپ ہمیں کوئی ننھا منا ہتھیار بھی بنا کر دیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں، میں تم تینوں کو 3 حیرت انگیز چیزیں بنا کر دوں گا۔ اچھا فرزانہ، پہلے یہ بتاؤ تم نے ایک دم چابی کے متعلق کیوں بتا دیا تھا؟ بیگم جمشید نے کہا۔ ہاں، ہمیں تم پر بہت غصہ آیا تھا، محمود بول اٹھا۔ اس وقت بہزاد نے ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی
اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک دیکھی تھی۔ اس چمک نے مجھے فوراً یہ کہا کہ یہ شخص اپنے حکم کی فوراً تعمیل کرانے والا ہے۔ اس لیے میں نے جھٹ چابی کا پتہ بتا دیا، کیونکہ چابی ان کے حوالے کر دینے کے بعد بھی کچھ کرنے کے بہت مواقع تھے۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کیا، انسپکٹر جمشید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سب انہیں دیکھ کر چونک اٹھے۔ ارے تم کب آئے؟ پروفیسر بولے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں تم لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تم کس بہزاد کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہزاد ڈاکو کا۔ کیا کہا؟ بہزاد ڈاکو؟ جی ہاں، وہ انکل کو اغوا کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ اوہ، پھر؟ پروفیسر نے پوری تفصیل سے انہیں بتایا کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد کی کہانی کا کچھ حصہ محمود اور فرزانہ نے سنایا اور کچھ حصہ فاروق اور بیگم جمشید نے۔ وہ دونوں اب کہاں ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے ساری کہانی سننے کے بعد پوچھا۔ آپ کے کمرے میں بندھے پڑے ہیں، بیگم جمشید نے بتایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ بہزاد ڈاکو کو گرفتار کیا جا چکا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، یہی تو مصیبت ہے اس کی۔ وجہ یہی ہے کہ اس کا آمنا سامنا کسی پولیس افسر سے نہیں ہو سکا۔ ہمارے ریکارڈ میں بھی اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک پکڑا نہیں جا سکا، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تم نے بہزاد ڈاکو کو پکڑ لیا ہے۔ تو پھر چل کر دیکھ لیں، اسی کے ساتھیوں سے سوالات کرنے سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو، لیکن نہیں، پہلے ہم ایک ضروری کام تو بھول ہی گئے کرنا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ وہ کیا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ کیا کسی نے پولیس کو فون کیا ہے؟ اوہ نہیں، محمود کے منہ سے نکلا۔ حالانکہ یہ سب سے ضروری تھا، تو میں ابھی فون کیے دیتا ہوں جا کر، محمود نے کہا۔ ہاں، تم جا کر فون کراؤ، ہم بہزاد ڈاکو سے بات کرتے ہیں۔ محمود گھر سے باہر نکل کر شیرازی صاحب کے گھر چلا گیا اور انسپکٹر جمشید دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں بہزاد ڈاکو موجود تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی رسیوں سے بندھے پڑے تھے، ان کے سروں سے خون بہہ کر چہرے پر جم گیا تھا۔ کیا تم بہزاد ڈاکو ہو؟ بہزاد ڈاکو خاموش رہا۔ اگر وہ اقرار کر لیتا تو ساری عمر کے لیے جیل چلا جاتا، اس لیے وہ کیسے اپنے منہ سے کہہ سکتا تھا؟ اس کے خاموش رہنے پر انسپکٹر جمشید نے پرویز سے سوال کیا۔ کیا تمہارا یہ ساتھی بہزاد ڈاکو ہے؟ وہ بھی خاموش رہا۔ انسپکٹر جمشید تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر کمرے سے نکل آئے۔ ان کے پیچھے دوسرے بھی نکل آئے۔ یہ تو مشکل سے ہی اقرار کرے گا، فرزانہ بولی۔ ہاں لیکن یہ ہے ہی بہزاد ڈاکو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ دوسرے بھی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ بہزاد ڈاکو نہ ہوتا تو فوراً کہتا میں بہزاد ڈاکو نہیں ہوں، لیکن یہ میرے سوال کے جواب میں خاموش رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہزاد ڈاکو ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کیسے ثابت کرو گے؟ پروفیسر داؤد نے کہا۔ ابھی ثابت کیے دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آخر کیسے؟ فاروق نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ۔ وہ سب بہزاد ڈاکو کے اس ساتھی کے پاس آئے جو دروازے پر بندھا پڑا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ تم کس کے ساتھی ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے گروہ کے سردار کا کیا نام ہے؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارے تینوں ساتھی مارے جا چکے ہیں، انسپکٹر جمشید نے اچانک کہا۔ کیا کہا؟ مارے جا چکے ہیں؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، تم ہی باقی بچے ہو۔ تمہارے سامنے اس وقت انسپکٹر جمشید کھڑا ہے۔ یہ میرا ہی مکان ہے، تم نے کسی عام آدمی کے مکان پر چڑھائی نہیں کی تھی۔ مکان اس وقت پولیس کے گھیرے میں ہے، تمہارے تینوں ساتھی فرار کی کوشش کرتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ سچ سچ بتا دو کہ تمہارے گروہ کا سردار کون تھا۔ بہزاد ڈاکو، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔
اسے میرے کمرے میں بند کر دینا چاہیے، انہوں نے کہا۔ پروفیسر داؤد اور انسپکٹر جمشید نے مل کر اسے اٹھایا اور کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ دوسرے قیدی کی طرف بڑھے جو محمود اور فاروق کے کمرے کے دروازے کے پاس بندھا پڑا تھا۔ جلدی اس نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ وہ بہزاد ڈاکو کا ساتھی ہے۔